बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम जन शहर में ज़िला कचहरी की तहसील कचहरी में मौजूद है और यहाँ आपने देखा कि कुछ दिन कबल हफ्ता 10 दिन कबल यहाँ पे इलेक्शन हुए जन बार के। वो इलेक्शन आवाम में बड़ा उनका चर्चा रहा और उस चर्चे की वजह से क्योंकि आवाम में बड़ा तजस्सुस पाया गया जन बार कौंसल के हवाले से, और यही चीज़ हमें भी यहाँ पे कैंच लाई क्योंकि अभी भी न सिर्फ उसका फैसला नहीं हो सका बल्कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी मुतवक्को हैं। और यहाँ जन बार कौंसल से एक हमारी शख्सियत अज़मत अली खटक साहब 2020-21 के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। हम पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें वो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। हमारी ये ख्वाहिश बनी कि आवाम की दिलचस्पी की खातिर हम ये इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर वजूहात क्या हैं। ये इलेक्शन वकला बिरादरी का पहले भी होता रहा है, इलेक्शन होते रहे, लेकिन इस बार आवाम का भी इसमें बड़ा दिलचस्पी का आंसर शामिल हो गया है। हम चाहेंगे कि हम उनसे पूछें कि आखिर आपके इलेक्शन लड़ने के मकासद क्या हैं और इसमें वकला बिरादरी के अलावा आवाम को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। आइए मिलते हैं अज़मत अली खटक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। सेटिंग कर लें आप जनाब। हम आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम आपको हमारे चैनल में इंटरव्यू देने पर भी खुशामदीद कहती है। आप तमाम अहबाब के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अज़मत खटक साहब, सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा कि चूँकि पिछला जो इलेक्शन हुआ जन बार कौंसल का, उसमें बड़ा चर्चा रहा आवाम में और ये पहली बार आवाम की तरफ इसका रुख गया, वरना पहले आपके इलेक्शन होते रहे, आवाम में इतना दिलचस्पी का आंसर शामिल नहीं था और इसके मेरे ख्याल में आप इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हुए ये आपके हिसाब से बड़े अच्छे हुए और इसमें जो थोड़ा सा मुतनाज़ा एक पोजीशन बनी, उस हवाले से सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो अब किस स्टेज पे है ताकि आवाम की जो दिलचस्पी है वो भी आवाम तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपने बात की कि जन बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन सालाना 2021-22 करवाए गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने बहुत ट्रांसपेरेंट अंदाज में वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए, लेकिन कुछ कानूनी और टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो मुकाबले के उम्मीदवारान थे उनका रिज़ल्ट जो है वो पंजाब बार कौंसल में भेजा गया है कि वो उस पर अपनी राय दे। वो कुछ टेक्निकल वजूहात थी जो अमूमन बाज़ औकात हो जाती हैं, अदरवाइज़ हमारे तमाम वकला बिरादरी ने उसमें इंतहाई दिलचस्पी से अपने अपने जो उनके उम्मीदवारान थे उनको वोट देकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। और मैं और मेरी जो पूरी इलेक्शन बोर्ड की टीम थी उसका इंतहाई तौर पे ट्रांसपेरेंट अंदाज़ रहा, गैर जानिबदाराना तौर पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। और जहाँ तक आवाम की दिलचस्पी का मामला है तो ज़ाहिर है कि हम पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं और वी आर क्रीम ऑफ सोसाइटी। हमने आवाम के मसाइल हल करवाने के लिए उनको असिस्टेंस देनी होती है, कानूनी मुआवनत देनी होती है। तो हम जो कि आवाम में से ही हैं और आवाम की दिलचस्पी
ایک اچھی قیادت بار ایسوسیشن ہو، بار کونسل ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جہاں اچھی قیادت آئے گی تو ظاہر ہے کہ عوام کے مسائل بہتر انداز میں حل ہوں گے. تو اس لحاظ سے عوام کی دلچسپی ہر الیکشن میں ہوتی ہے، اور خصوصاً وکلاء کے جو سالانہ الیکشن ہوتے ہیں یا بار کونسل کے 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ اچھی قیادت کی ہر وقت خواہشمند رہتی ہے عوام. اس وجہ سے ہمارے الیکشن میں بھی عوام کی جو شرکت یا ان کی دلچسپی رہی، میں عوام کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان بار کونسل میں آمدہ 8 تاریخ مقرر ہے. انشاءاللہ وہ جلد از جلد حل ہو جائے گا، اور ایک اچھی قیادت جنٹ بار ایسوسیشن کو انشاءاللہ ملے گی، اور عوام کے مسائل حل کرنے میں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. ناظرین، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہاں پہ الیکشن ہوئے یہ بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ہوئے، اور دونوں فریقین اس سے مطمئن بھی ہیں. البتہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کچھ صدارتی امیدوار کا جو صرف صدارت کے امیدوار تھے ان کے درمیان کوئی بار کونسل، پنجاب بار کونسل تک کیس گیا ہے. باقی عہدیداران جتنے بھی ہیں وہ باقاعدہ اناؤنس ہو چکے ہیں. جی، اب جو ہے ہم یہاں پہ چونکہ بالخصوص عظمت علی خٹک صاحب کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ وہ نائب صدر اٹک سیٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی بینچ کے امیدوار ہیں، اور بہت جلد کون سی ڈیٹ کو آپ کا الیکشن ہو رہا ہے جی؟ 27 فروری کو ان کا الیکشن ہونے چلا ہے. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں آپ لوگ جنٹ بار سے اب ہائی کورٹ بار کی جانب چل پڑے، اور نہایت ہی پسماندہ علاقے تحصیل جنٹ جو ہے اس سے آپ نمائندگی کرنے چلے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پنجاب کی. تو کیا اصل مقاصد کیا ہیں آپ کے یہ الیکشن لڑنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کا سوال اور پھر اس میں جو تفصیل کہ ہم انتہائی پسماندہ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ پسماندگی جو ہے وہ تب ہی دور ہو سکتی ہے کہ جب یہاں سے ایسے پسماندہ ایریا سے بار ایسوسیشنز کے الیکشن میں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے الیکشن میں، پنجاب بار یا بار کونسلز کے الیکشن میں جب پسماندہ ایریاز کے وکلاء اپنی نمائندگی حاصل کریں گے تو یقیناً وہ اپنے ایریاز کے جو مسائل ہیں، جو عدالتی سسٹم ہے، جو کلائنٹس کا جو مسائل ہیں، وکلاء کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. اور میں چونکہ جنٹ تحصیل سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اپنی بار کے اور اپنے جیسی تمام تحصیل بارز کے مسائل جو ہیں ان کا بخوبی ادراک ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہائی کورٹ فورم پر جا کر اپنی بار کی اور اپنے جیسے تمام تحصیل بارز کی اور پسماندہ ڈسٹرکٹس کی نمائندگی کا ایک حق ادا کروں، تاکہ ہمارے جو وکلاء ہیں، ہمارے جو لیٹیگینٹس ہیں، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اپنے عہدہ کے اختیار کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ سطح پہ، بار کونسل سطح پہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جو بھی پینلز ہیں، جو آفیسز ہیں، ان میں اپنی آواز پہنچا سکوں. اور اس میں جو ہے بنیادی جو میں سمجھتا ہوں بنیادی سب سے جو اہم معاملہ ہے کہ وہ وکلاء کی سیکورٹی، وہ اہم امر ہے کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کا کوئی بھی ایسا مثبت انتظام نہیں ہے، جس کے لیے میں اور باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کروں گا کہ میرے جو مقاصد ہیں وہ میں کیوں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. بالکل جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا، لیکن چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ تو آواز دل پاکستان کی ٹیم کا بالخصوص جنٹ
کچہری سے ہے اور آپ کے جنٹ کے معاملات جو ہیں اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. یقیناً آپ پنڈی ڈویژن بلکہ پنڈی ڈویژن کی نمائندگی کریں گے جب آپ نائب صدر بنیں گے. آپ نے ڈسٹرکٹ اٹک، ڈسٹرکٹ چکوال، جہلم ان سب کو آپ نے دیکھنا ہے. لیکن چونکہ ہمارا تعلق جنٹ سے ہے، ہم جنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں جنٹ شہر میں اس کچہری میں فیملی جج کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. تو جب آپ نائب صدر کی حیثیت سے انشاءاللہ العزیز آپ فرائض سر انجام دیں گے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی جج کی تعیناتی یہاں پہ عمل میں لائی جائے گی؟ جی الحمدللہ، میں پہلی دفعہ جب 2013 میں ایگزیکٹو ممبر بنا ڈسٹرکٹ اٹک سیٹ سے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، تو اس وقت ہمارے پاس ورکنگ جو ججز تھے وہ 2 جوڈیشل آفیسرز تھے اور ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے. تو اس ٹینور میں الحمدللہ میں نے ایک سیٹ کریٹ کروائی. بنیادی مقصد تو میرا یہی تھا کہ وہ فیملی جج کی حیثیت سے کام کریں. تو اس وقت ہمیں ایک ہائی کورٹ کی طرف سے جج صاحب کی تعیناتی کی گئی. یہاں 3 ججز آ گئے، لیکن انفارچونیٹ رش آف ورک کی وجہ سے فیملی جو بینچ ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکا. تو 2019-20 میں جب ایگزیکٹو ممبر رہا تو اس وقت بھی کافی تگ و دو کی، لیکن بیچ میں چونکہ معاملات کچھ اسٹیٹ کے حوالے سے ایسے آ گئے کہ میرے ساتھ لاسٹ جو میٹنگ تھی، ہمارا جو اینول ڈنر تھا، اس وقت جو چیف جسٹس صاحب اور پنجاب تھے ان کے منٹ میں یہ پرائرٹی بیس پہ یہ بات لکھوائی گئی تھی، اور میں نے اس پہ جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا اس کو یہ انتہائی یعنی کہ اہم منٹس میں اس بات کو شامل کروایا کہ مجھے منیمم 2 ججز جو ہیں وہ تحصیل جنٹ کے لیے ریکوائر ہیں، جس میں ایک اسپیشلی فیملی جج اور ایک آربیٹریشن جج. تو اس وقت کے جناب چیف جسٹس صاحب نے مجھے اور میری پوری جو کیبنٹ تھی، ہمارے ساتھ صدر غلام مصطفیٰ کندوال صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری فیصل ملک صاحب تھے، ان کی بھرپور محنت سے اصرار پہ یہ بات انہوں نے اپنے منٹس میں شامل کی. وہ معاملہ انشاءاللہ انڈر پروسیس ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے کے لیے منتخب کیا اور مجھے یہ ڈیوٹی ملی. تو فرسٹ پرائرٹی میری ایک جج نہیں بلکہ ایک آربیٹریشن جج اور ایک فیملی جج فرسٹ پرائرٹی ہے، کہ تاکہ ہمارے جو بنیادی خواتین کے معاملات ہیں، فیملی کیسز ہیں اور جو پیٹی میٹرز ہیں، ثالثی معاملات جو ہوتے ہیں، وہ تاکہ جلد از جلد ودن جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے کے اندر وہ حل ہوں اور عوام خوشحال ہوں. شکریہ جی، آپ نے بڑے ڈیٹیل سے ہمیں اس بارے میں بتایا. چونکہ میں یہاں آنے سے پہلے کئی جونیئر وکلاء کو مل چکا ہوں اور تھوڑی سی ہم نے معلومات لی کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، جونیئر وکلاء کے کیا مسائل ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے بتایا بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ثالثی کونسل کے حوالے سے عوام بھی اور جونیئر وکلاء کی بھی خواہش ہے کہ اس پہ بھی عمل کیا جائے. تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے جیسے آپ نے بتایا، انشاءاللہ امید ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ نئے چیمبر تو بن چکے ہیں، لیکن وکلاء کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ ابھی مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا آپ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ جونیئر وکلاء کے لیے چیمبر کی کمی ہے، اس پہ آپ کیا کریں گے اور کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ، میں چونکہ خود ایک پسماندہ تحصیل اور پھر پیچھے میں چلا جاؤں تو پسماندہ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، تو میری جتنی بھی اسٹرگل ہے آج تک یہ 20 سالہ پریکٹس میں، وہ ہمیشہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، اور خصوصاً چونکہ میں نے خود ایک جونیئر شپ گزاری ہے، تو ظاہر ہے کہ جونیئر وکیل کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے ایک برائٹ فیوچر کے بارے میں وہ کیسے سوچ سکتا ہے. تو میری اس معاملے میں
ہر لحاظ سے فرسٹ پرائرٹی ہوگی کہ گورنمنٹ سے جو بھی فورم دستیاب ہوا تو میں جگہ ایلوکیٹ کرواؤں اور وکلاء کے چیمبرز اپنے جو وسائل ہیں جو بھی میرے انشاءاللہ مجھے وسائل دستیاب ہوئے اس میں جونیئرز وکلاء کے لیے چیمبر بنوانا میری فرسٹ پرائرٹی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے منتخب ہونے سے جونیئر وکلاء کو ایک اچھا پیکیج ملے گا۔ ہمارے نوٹس کے مطابق آپ کے جو وکلاء ہیں بالخصوص خواتین، وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، جونیئر وکلاء کے بھی اور سینئر وکلاء کے بھی، تو اس حوالے سے آپ کے کیا منصوبہ بندی ہے؟ جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ میں وہ ایک ایم اسی مقصد کے لیے تحصیل بار سے کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی میں اس فورم پہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، جہاں پہ میرا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ہمارا چونکہ ایک پارٹ ہیں اور وہ اہم پارٹ ہیں، ان کی سیکورٹی مجھ سمیت ہر وکیل پہ اور پھر ادارے کی ذمہ داری ہے، اور جونیئر وکلاء کے لیے نہ صرف سیکورٹی بلکہ ان کے ارننگ کے جو وسائل ہیں وہ بھی کریٹ کرنا، وہ بھی میرے مقاصد میں شامل ہے، اور میں نے پہلے بھی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ ہو سکا ہر فورم پہ آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب کیا تو خواتین وکلاء کے لیے بار روم اور ان کی سیکورٹی فل فلیج سیکورٹی انتظام، اور جونیئر وکلاء کے لیے چیمبرز اور ان کی سیکورٹی اور ان کے ارننگ وسائل جو ہے نا وہ کریٹ کرنا میرے ذمہ داری انشاءاللہ ہوگی، اور میں ہر ممکن کوشش کر کے یہ وسائل پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ دوستوں کی رپورٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے کورٹ رومز میں بہت بڑے مسائل ہیں وکلاء برادری کے لیے، بالخصوص فرنیچر کی کمی ہے، اور غالباً گنجائش بھی نہیں ہے، کمرے میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا منصوبہ ہے؟ جی ڈیفینیٹلی عام فہم تو یہی کہا جاتا ہے کہ بینچ اور بار گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن یہاں ہمارے ساتھ واقعتاً یہ ایک تفریق رکھی جاتی ہے کہ وکلاء کو جو بیٹھنے کے لیے فرنیچر میسر ہوتا ہے وہ ایک تو ناکافی، اور دوسرا وہ ہمارے جو آفیسر آف کورٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق قطعاً نہیں ہے، پلس یہ ہے کہ سردی گرمی میں وکلاء کی جو سہولت ہے اے سی کی یا ہیٹر کی وہ بھی نہیں دی جاتی، تو انشاءاللہ پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا تو انشاءاللہ کوائٹ چینجنگ دیکھیں گے۔ جی آپ کے اس بار کونسل کے لیے یا اپنے وکلاء برادری کے لیے یہاں پہ کوئی باقاعدہ پارکنگ موجود ہے، جس طرح ایک وہاں پہ گارڈ موجود ہو اور سیکورٹی کا بھی ساتھ سلسلہ ہو، کیا ایسا کوئی سسٹم ہے؟ بالکل نہیں جی، ہم اس لحاظ سے انتہائی آئے روز پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ ایک تو تحصیل جانڈ میں پارکنگ ایریا خصوصاً کچہری میں کسی جگہ بھی نہیں ہے، نہ وکلاء کے لیے اور نہ ہی پبلک کے لیے، اور اس لحاظ سے جو سیکورٹی معاملات ہیں وہ انتہائی ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے عہدیداران اور میں نے بھی بارہا مرتبہ ہائی آپس کو گزارشات کی، لیکن آج تک ہمیں نہ تو پارکنگ میسر آئی اور نہ ہی ہماری سیکورٹی کے بارے میں اس کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب کیا تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ میری ایک لائن میں ہیں کہ میں انشاءاللہ ان پہ ورکنگ کر کے جہاں تک بھی میرے ٹینور میں ہو سکا، جہاں سے بھی ہو سکا، انشاءاللہ وکلاء کے چیمبر، پارکنگ اور سیکورٹی جو ہے یہ میری فرسٹ پرائرٹی ہوگی۔
اس کے علاوہ جونیئر وکلاء اور خصوصاً سینئر وکلاء کے لیے بھی ہے، لیکن جونیئر وکلاء کی زیادہ شکایت ہے اور وہ یہ کمی محسوس کر رہی ہے کہ یہاں پہ بار میں جو لائبریری ہے یہ ناکافی ہے، اور اس کی کتب جو ان کو دستیاب ہونی چاہیے تھیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، بلکہ جدید کمپیوٹرائز نظام کے تحت اگر یہ لائبریری کا کام عمل میں لایا جائے تو آپ کے کوئی ایسے کوئی منصوبہ ہے اس میں شامل ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی کہ جب آپ کے فورم سے کوئی نمائندگی نہیں ہوگی کسی ہائی فورم تک تو مسائل جو ہے وہ صرف نظر ہی رہیں گے. تو انہی معاملات کو لیتے ہوئے اس فورم کی اسٹرگل میں شامل ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو انشاءاللہ جو لائبریری ہے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، اور ای لائبریری جو ہے ایکسیس ٹو جسٹس، یعنی کہ وہ تاکہ جونیئرز وکلاء کو، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جونیئرز وکلاء کو کم از کم 3 سال تک بار کونسلز یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ منتھلی بیسس پہ لیگل ایڈ ڈائجسٹ جو ہیں وہ بام پہنچائیں تاکہ وہ اپنا جناب جو برائٹ فیوچر ہے اس کو سیکور کر سکیں. آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ وکلاء کے چیمبر جو ہیں اور بار بھی، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ پانی اور گیس کی سہولیات موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کو مختصر کروں گا کہ فرسٹ ایڈ کے لیے کوئی ڈسپنسری وغیرہ کا بھی یہاں پہ سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سائلین بھی اور وکلاء برادری بھی ان کو بھی کوئی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو کوئی ڈسپنسری وغیرہ موجود ہے یا نہیں؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں ایکچوئل بات یہ ہے کہ وکلاء کے چیمبرز میں تو پانی کا بالکل بھی انتظام موجود نہیں ہے، نہ ہی گرمیوں میں ہمیں انتہائی دشواری کا سامنا رہتا ہے، اور ہر وکیل چیمبر کھولنے سے پہلے پینے کے پانی کا انتظام وہ لازمی اپنے لیے ضرور کرتا ہے، کیونکہ کلائنٹیج نے بھی آنا ہوتا ہے. تو دوسرا جو ہے ڈسپنسری، وہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے کافی مرتبہ پہلے بھی میرے بار کے عہدیداران نے اور ہم نے بھی متعدد بار کوشش کی، لیکن اس کی سنوائی آج تک نہیں ہوئی. تو کچہری میں سچ فرسٹ ایڈ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ ہی وکلاء چیمبرز اور لیٹیگنٹس کے لیے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائے تو یہاں وکلاء چیمبرز میں پانی کا انتظام اور گیس کا انتظام، وکلاء کے چیمبرز میں جو گیس کی رسائی ہے وہ انشاءاللہ یقینی بنائی جائے گی. یہ فرسٹ پرائرٹی میں اس کو رکھا جائے گا، کیونکہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. اور لیٹیگنٹس اور وکلاء کی فرسٹ ایڈ کے لیے انشاءاللہ ہائی کورٹ فورم سے باقاعدہ THQ یا DHQ سے یہ ایک پینل، پیرامیڈیکل جو پینل ہے وہ ہر صورت میں ارینج کروانا، یہ انشاءاللہ میرا اولین فرض ہوگا. پھٹک صاحب، اب تک تو جو بھی سوالات ہوئے آپ سے جو پوچھا گیا وہ یقیناً آپ کے ووٹر اور ووٹر کے حوالے سے تھا، لیکن آپ کے ساتھ منسلک ہے عوام بھی، اور عوام کی بڑی خواہش ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ بڑی دلچسپی لے رہی ہے آپ کے الیکشن میں. میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم کافی دلچسپی کا مظاہرہ ہو رہا ہے عوام کی جانب سے. تو یہاں میں نے دیکھا ابھی جب ہماری ٹیم یہاں پہ آئی، زیادہ تر سائلین جو ہے وہ اسٹامپ پیپرز اور ٹکٹ کے حوالے سے تحفظات محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں مل نہیں رہے ہیں، دستیاب نہیں ہیں. تو کیا یہ واقعتاً یہاں پہ آتے نہیں ہیں یا شارٹیج جان بوجھ کر کی جا رہی ہے؟ یہاں مقامی طور پر شارٹیج ہو رہی ہے یا پھر ڈسٹرکٹ لیول سے سپلائی نہیں ہو رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی انفارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ جب پنجاب گورنمنٹ نے کچھ نان جوڈیشل اسٹامپ اور کورٹ فیسز اسٹامپ کی جو ہے نا وہ پنجاب بینک کو ٹرانسفر کیے، تو یہاں ہمارا جو سیاہ نویس دفتر ہے وہ تقریباً
ये समझें कि उसने काम करना छोड़ दिया है। तो अब जो है वो एक दिन के लिए वो आता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से एक आदमी, तो ये अवामी ज़रूरियात को पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो आगे जो स्टाम्प वेंडर हैं या जो कोर्ट फीस टिकट वेंडर हैं, वो चूँकि नफ़ा के साथ कमाना चाहते हैं, तो ये समझें कि वो अपने नफ़ा की मद में वो भी इसमें जनाब रिलेक्टेंट हैं, वो भी आवाम के मसाइल को, आवाम की परेशानी को उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने के दर पे होते हैं। लेकिन बेसिक जो है वो प्रॉपरली जो इसका ज़िम्मेदार है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका नसीब किया तो ज़रूर जो है ना इस बारे में आवाम की जो शिकायत हैं, आवाम की शिकायत का अज़ाला वो दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब अज़मत अली खटक साहब जो नायब सदर की सीट के लिए उम्मीदवार हैं पंजाब बार कौंसल हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी के। यहाँ पे इनके सपोर्टर भी मौजूद हैं और नौ मुंतखब सदर हैं जनरल बार कौंसल की एसोसिएशन की निगत शमीम अंजम साहिबा। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो भी बहसीत सदर वो इस पसमानदा तहसील के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगी और जनाब अज़मत खटक साहब से जो वाबस्ता इनकी तवक्कात हैं वो किस हद तक उम्मीद रखती हैं कि ये अपने जो इन्होंने जो कुछ कहा और जो इरादे रखते हैं वो इस पर अमल भी कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। जैसा कि मेरी सदारत का सवाल मुझसे किया गया है, मैं अपने बार के इलेक्शन में नायब सदर मुंतखब हुई हूँ बिला मुकाबला। चूँकि हमारे जो इलेक्शन है उसमें थोड़ा सा कोई टेक्निकल वजूहात पे जो फ़ैसला है वो रोक दिया गया है और वो जो डिसीजन है इलेक्शन का फ़ाइनल हो गया है जी बार कौंसल पंजाब बार कौंसल में एक अपील की सूरत में। तो अब जब तक के उस पे किसी किस्म का कोई बार कौंसल्स का पंजाब बार या पाकिस्तान बार कौंसल का कोई फ़ैसला नहीं आता, तो मैं बतौर एक्टिंग सदर या बतौर इंटरिम सदर इस वक्त अपने बार की नुमाइंदगी कर रही हूँ। और मेरे लिए एक एज़ाज़ इसमें ये भी है कि पंजाब में पहली वाहिद मैं ख़ातून सदर हूँ जो कि किसी भी बार की पहली ख़ातून सदर के तौर पे, ये भी मुझे बड़ा शर्फ हासिल हो गया है। बहरहाल जितना भी टाइम मेरी सदारत रहेगी, मैं अपने वकला जो मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं उनकी डिग्निटी के लिए, उनके किसी भी किस्म के अगर कोई मसाइल हैं उनके लिए मैं वर्क करूँगी। मज़ीद ये कि जो बार के मामलात हैं वो मैं डे बाय डे देख रही हूँ और जो मेरी जितनी भी मेरी इस्तिताअत होगी उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करूँगी। थैंक यू जी। यहाँ पे इनके मैन सपोर्टर जनाब शेर मोहम्मद खटक साहब भी एज ए सीनियर वकील मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या तवक्कात रखते हैं और जूनियर वकला के लिए अपने वोटर और सपोर्टर के लिए अज़मत खटक साहब के हवाले से क्या यकीन दहानी कराते हैं। जी शेर मोहम्मद खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने चैनल पे मदऊ करके मुझे मौका दिया है। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अज़मत खटक साहब अपने इरादे के पक्के मुसम्मम इरादा रखते हैं, दलेर आदमी हैं, निडर आदमी हैं और गरीब और बैकवर्ड इलाके के से तल्लुक़ रखने के बावजूद इतने बड़े मसाइल में कूद जाते हैं। हमें इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि ये वकला बरादरी के लिए एक हीरा हैं और जंड बार से ये 2 मरतबा एग्जेक्टिव हाई कोर्ट रह चुके हैं और इंशाल्लाह
ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کے جو ارادے ہیں ان سے ہم 100% مطمئن ہیں اور ایگری ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے یہ کافی کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ساری کی ساری ان سے نہ ہو سکیں تو انشاءاللہ یہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے، لہذا ہمارا بھرپور ساتھ، ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ لگا رہے گا۔ تھینک یو۔ جناب یہاں پہ جونیئر وکلاء کی نمائندگی بھی کرتے ہیں وقاص خٹک صاحب، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مختصر سے الفاظ میں بتائیں کہ وہ کیا یقین رکھتے ہیں اور دوسرے وکلاء کے لیے کیا یقین دہانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے عظمت صاحب کے بارے میں مجھے جاننے کا ٹائم دیا۔ عظمت صاحب کیونکہ میں ان کی پچھلی ایپیسوڈ دیکھ چکا تھا جب وہ ایگزیکٹو ممبر تھے، اور باقی بھی انہوں نے آج دن تک جب بھی بات کی ہے، میں ایز اے جونیئر کہتا ہوں کہ انہوں نے جونیئرس کے لیے ہی کام کیا ہے۔ ابھی بھی ہماری جو بھی توقعات ہیں انشاءاللہ عظمت صاحب الیکٹ ہوں گے تو ہماری جملہ توقعات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ ان میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ انہیں اپنی بات کہتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہیں کی۔ ہمیں ایسا ہی لیڈر چاہیے جو ہمارے جا کے آگے مسائل کو بیان کر سکے اور ہر مسئلے کو حل کرنے کا، اس میں ہر مسئلے کو حل کرنے کی وہ کوشش کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے جونیئر وکلاء ہیں انہیں منتخب کرنے کی جوش رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ یعنی آپ کو امید ہے کہ ہاں انشاءاللہ موجود ہے جی عبد الرشید صاحب جو ہے وہ بزرگ وکیل ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا یقین دہانی کرتے ہیں اپنے کلیگ کو۔ السلام علیکم سر، میں آپ کو مدعو کرنے کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ہماری جملہ جناب جو خواہش ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے بڑے دلیر لیڈر ہیں، ہر میدان میں کود جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جھجک ان میں نہیں ہے، اور ہماری پوری توقع ہے کہ یہ اس معاملے میں پر امید ہوں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے جناب عظمت خٹک صاحب جو امیدوار ہیں نائب صدر کے لیے پنجاب بار کونسل ہائی کورٹ اٹک سٹی کے۔ تو جناب میں وسیم خٹک کے ساتھ کیمرہ مینی کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ اسپیشلی جہاں پہ تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اب آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہماری نئی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں آپ نہ صرف وکلاء برادری کے لیے بلکہ عوام کے لیے بہتری کے لیے بھی انشاءاللہ اچھا کام کریں گے۔ میرے خیال میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں دوبارہ انہیں مائک دے رہا ہوں۔ میں عوام کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ وکلاء کا ساتھ دیا کریں۔ وکلاء پہ آپ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ایک زیور ہوتا ہے۔ وکلاء کبھی بھی نہیں بکتے۔ وکلاء نے ہمیشہ آزادی اور عوام کے حقوق کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ آئین کے پاسدار ہوتے ہیں، ہر روز یہ پڑھ کے آتے ہیں اور آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آگے کورٹس میں، اداروں میں پیش کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری اس کاوش میں، میرے اس سفر میں آپ بھی اپنا مکمل کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں وکلاء برادری سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اس فورم کے لیے انتخاب میں میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اور جو تحریک 60 سال سے آپ چلا رہے ہیں کہ وکلاء کو گزٹڈ ڈکلیئر کیا جائے، یہ آپ کا بھائی، یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کا ساتھی اس آواز میں شامل ہو کر آپ کو یہ حق دلا کر رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد، وکلاء برادری زندہ باد۔ جناب جیسا کہ آپ نے دیکھا عظمت علی خٹک صاحب اور ان کے رفقائے کار کا بہت اچھا رسپانس ہمیں دیا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ اپنے وعدوں کی تکمیل کریں گے۔ میں وسیم خٹک کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آواز دل پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔